कुरान ने खुद कह दिया हो वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा आलिमुल गैबि वश्शहादा। और जनाब आला हजरत है ना, छोटे हजरत तो नहीं है ना, आला हजरत ने भी और उनके जो मुरीदीन थे उन्होंने भी लिखा है कि वहाबियों को तो मसला समझ नहीं आया। उन्होंने कहा जी क्या मतलब? उन्होंने कहा इल्म गैब तो होता ही नबी और वली को है, अल्लाह को तो इल्म गैब होता ही नहीं, अल्लाह के आगे कोई चीज छुपी हुई नहीं, तो आलिमुल गैब कैसे हुए? समझ आई बात के नहीं? कैसे गुमराह किया हुजूर की उम्मत को कि भाई अल्लाह तो आलिमुल गैब हो नहीं सकता, अल्लाह के आगे कुछ छुपा हुआ नहीं है, हर चीज जाहिर बाहिर है और क़यामत तक का जर्रा जर्रा अल्लाह के सामने है। आलिमुल गैब तो नबी होते हैं जिनको पहले पता नहीं होता, बाद में पता लगता है। आलिमुल गैब तो वली होते हैं जिनको पहले पता नहीं होता, फिर अल्लाह इल्म देते हैं। खुदा तो आलिमुल गैब नहीं होता। अब ईमान से कहें, कुरान में खुदा कहते हैं आलिमुल गैबि वश्शहादा। आलिमुल गैब किसकी सिफत है? अल्लाह कहते हैं मैं आलिमुल गैब हूँ, और मौलवी कहते हैं आलिमुल गैब नहीं है। अल्लाह की माने, कुरान की माने, नबी की माने, ऐसे मौलवी की माने। बाकी मसला समझो कि अल्लाह आलिमुल गैब का क्या माना? मा गाबा अनिल इबाद। हजूर ने फरमा दिया कि मेरी उम्मत अल्लाह का आलिमुल गैब का माना यह है कि जो चीजें मखलूक से गायब है उनको भी जानने वाला है। मसला समझ आए कि नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पंजाबी में एक मुहावरा है मक्के मुड बद्दू, कि मक्के में रहते हैं लेकिन उन्हें तमीज़ नहीं है, उन्हें अखलाक नहीं है। ये है मक्की हिजाजी साहब। ये किस तरह की बात कर रहे हैं आला हजरत पर और उनके मानने वालों पर, ये झूठ बांध रहे हैं। यानी मक्के में रहकर आपको चाहिए कि आप इस्लाह उम्मत की बात करें, आप तफरकाबाजी ना करें। मक्के में आप मक्की हिजाजी अपने आप को कहलाते हैं, लेकिन ये साहब आए दिन इस तरह की बातें करते हैं। और अगर आप इनकी वीडियोस देखेंगे, बहुत ज़्यादा बेहुदा बातें करते हैं और बदतमीजी बदअखलाकी इनका वतीरा है मक्के में बैठकर। इसलिए ये पंजाबी का मुहावरा इन पर खूब फिट बैठता है, मक्के मुड बद्दू, कि मक्के में है लेकिन अखलाक कोई नहीं इनका और तमीज़ नहीं इनमें। तो ये वीडियो मैंने मुफ्ती अल्ताफ तौसीफ़ी साहब लाहौर के उनको सेंड की। मैंने कहा आप इनका जवाब दें। तो आप हज़रात के लिए हमने 3-4 उलमा मुफ्तियान कराम को अब हम अपने इस चैनल पर लाते रहेंगे। एक तो है हमारे मोहतरम मुफ्ती राशिद मोहम्मद साहब, उनको तो उनकी वीडियोस हम लाते रहते हैं, और दूसरे मुफ्ती कासिम जिया यूके के हैं, उनकी भी वीडियोस हम लाते रहेंगे, और तीसरे हैं ये मुफ्ती अल्ताफ तौसीफ़ी साहब। देखिए वो क्या फरमाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। तो अल्लाह का इल्म गैब कुल्ली है, वो ज़ाती है, और अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इल्म गैब है, वो ज़ाती नहीं बल्कि अताई है। अल्लाह पाक ने अपने हबीब अलैहिस्सलाम को अता फरमाया है। लेकिन अफसोस ये है कि उलमाए दयाबना, जिनमें मक्की अल हजासी का एक वीडियो क्लिप सुनने को मिला, जिसके अंदर वो सैयद आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु के ऊपर वो बक कर रहा है कि आला हजरत और उनके मुत्तबीन और उनके मुरीदीन वो आलिमुल गैब की जो सिफत है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, उसके वो इनकारी हैं, और ये लिखते हैं कि आलिमुल गैब की सिफत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए मानना कुफ्र है। हालांकि उनका इंतहाई दजल फरेब और उनकी कुतुब से अदम वाकफियत की दलील है। ये असल में ये क्यों करते हैं ऐसा? वो इसलिए करते हैं कि मौलाना अहमद रजा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब इनकी इबारात के ऊपर गिरफ्त की और उलमाए हरमैन शरीफैन ने इनके कहने पर और उलमाए हिंदुस्तान ने इनकी इबारात के ऊपर जब फतवा लगाया, तो इन्होंने बदले में उनकी शख्सियत को मुतनाज़ा बनाने के लिए इस तरह के इल्ज़ामात ऐद किए कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो इल्म गैब है कुल्ली, वही इल्म गैब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए मानते और कोई फ़र्क नहीं करते।
تو یہ عوام کے اندر ہی پھیلانے کی کوشش کی اور اسی وجہ سے ان کے اوپر شرک کے فتوے بھی لگائے جاتے رہے، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ مولانا احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نہ ہی علم غیب ذاتی کے قائل ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے علم غیب ذاتی مانا جائے، بلکہ وہ اس عقیدے کو کفریہ قرار دے رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے دلیل کے طور پر کتاب ہے سید اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، یہ اس کا نام ہے الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ۔ یہ علم غیب کے اوپر مولانا احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھی ہے۔ صفت وہی عالم الغیب کی جس کے بارے میں مکی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے لیے اس صفت کو ماننا ہی کفر بتاتے ہیں، حالانکہ ادھر مکی صاحب کا آپ یہ قول دیکھیں اور ادھر اعلی حضرت کا یہ بات آپ یہ پڑھیں، صفحہ نمبر 63 ہے اور یہ مکتبہ نبویہ سے چھپی ہے۔ وہی صفت عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، یہ پوری آیت اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اللہ رب العزت کی صفت کے طور پر نقل فرمائی ہے، عالم الغیب۔ اب اس کا ترجمہ کرنے کے بعد فرماتے ہیں اب اللہ کے سوا جسے بھی علم غیب حاصل ہوگا، اب انہی کی بات کا جواب دے رہے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور کے لیے علم غیب ماننا یہ کفر اور شرک ہے، ان کی بات کا جواب دیتے ہوئے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اب اللہ کے سوا جسے بھی علم غیب حاصل ہوگا وہ اسی کی عطا اور فیض سے حاصل ہوگا اور اسی کے راہ دکھانے سے ملے گا، تو برابری کس طرح ہوگی۔ یہ عبارت سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھی ہے کہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی علم غیب ہم مانتے ہیں تو علم غیب کلی مانتے ہیں لیکن اللہ کی عطا سے مانتے ہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اسی طرح ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ، اور یہی آیت عالم الغیب کے آگے فرمایا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ، کہ وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے غیب کا علم عطا فرماتا ہے۔ یہ پوری کتاب علم غیب کے اوپر سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھی ہے، اور وہ بات جس کو مکی صاحب یہ کہتے ہیں کہ عالم الغیب کی صفت کا انہوں نے انکار کیا اور ان کے مریدین نے انکار کیا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں ان کے دجل کا ایک لائن کو پڑھ کر ان کی نامکمل عبارت لوگوں کے سامنے پیش کر کے یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ عالم الغیب کے صفت کے منکر ہیں، اللہ کی یہ صفت عالیہ کا انکار کرتے ہیں۔ یہ میرے پاس فتاوی حمدیہ ہے، یہ مجموعہ ہے فتاوی جات کا سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو بیٹے ہیں حضرت مولانا مفتی حامد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ان کے فتاوی جات کا مجموعہ ہے اعلیٰ حضرت کے بیٹے کا۔ اب یہ کیا لکھتے ہیں، وہی بات عالم الغیب کہاں سے انہوں نے عوام کو دھوکہ دیا۔ لکھتے ہیں کہ مثلا باری عز و جل کا جہل محال ہونا، قرآن و حدیث میں اللہ عز و جل کے لیے علم و احاطہ علم کا لاکھ جگہ ذکر ہے، مگر امکان و امتناع کی بات کہیں نہیں۔ یہ پھر کیا جو شخص کہے کہ واقع میں تو بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، عالم الغیب و شہادت ہے، کوئی ذرا اس کے علم سے چھپا نہیں، مگر ممکن ہے کہ جہل ہو جاوے تو کیا وہ کافر نہ ہوگا۔ یعنی وہ یہ بات فرما رہے ہیں مولانا حامد رضا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ کوئی بندہ یہ عقیدہ رکھے اللہ عالم الغیب ہے بئی طور کہ کوئی لمحہ یا کوئی ایسی چیز کا علم اللہ کے علم سے چھپا ہوا ہے یا اللہ رب العزت نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اس سے جاہل ہے، تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ وہ کافر نہ ہوگا۔ آگے وہ خود لکھتے ہیں کہ اس امکان کا سلب یہ صریح قرآن میں مذکور نہیں، حاشا للہ ضرور کافر ہے، اور جو اسے کافر نہ کہے خود کافر ہے۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ کوئی بندہ اگر یہ عقیدہ رکھے اللہ عالم الغیب ہے بئی معنی کہ کسی ایک لمحہ یا کسی ایک بات سے اللہ رب العزت ایک لمحے کے لیے جاہل ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، وہ کافر ہے۔ ہر بندہ کہتا ہے وہ کافر ہے۔
لیکن اس بات کو انہوں نے یہ بنا کر پیش کر دیا کہ مولانا احمد رضا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور اس کے ماننے والے یہ کہتے ہیں کہ کوئی اللہ کو عالم الغیب کہے وہ کافر ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ انتہائی جھوٹ اور یہ دجل کا مظاہرہ ہے جو دیابنا کی طرف سے ہمیشہ کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح یہی علم غیب کے متعلق یہ کتاب ہے تھانوی صاحب کی، یہ مولانا تھانوی دیوبندیوں کے حکیم الامت ہیں، قصص الاکابر، اور یہ چھپی ہے، یہ ادارہ تالیفات اشرفیہ سے، صفحہ نمبر 244 اور 45 کے اوپر لکھتے ہیں، ہم بریلی والوں کو اہل ہوا کہتے ہیں، اہل ہوا کافر نہیں۔ یعنی اب اس سوال کا جواب بھی آ گیا جو اہل سنت و جماعت حنفی بریلویوں کو، علماء بریلی کو وہ کافر کہتے ہیں، وہ چاہے مکی صاحب ہوں یا مولوی ابو ایوب قادری ہو یا اس کی پوری کمپنی ہو، وہ جو کافر کہتے ہیں کہ یہ کافر ہیں مشرک ہیں، یہ تھانوی ان کا بڑا بابا کہہ رہا ہے کہ ہم اسے کافر نہیں کہتے، اہل ہوا کہتے ہیں۔ کیوں؟ ہاں، ایک مسئلہ علم غیب ہمارے اور ان کے درمیان ایسا متنازع فی ہے کہ اس میں اس بات صفت باری تعالیٰ غیر کے لیے لازم آتی ہے۔ یعنی یہ تھانوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بریلوی نبی علیہ السلام کے لیے علم غیب ثابت کرتے ہیں اور اللہ کے لیے بھی علم غیب۔ اب وہ جو اللہ کی صفت ہے وہ نبی علیہ السلام کے لیے ثابت ہے، یہ بھی جھوٹ ہے۔ اسی الدولت المکیہ کے اندر سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ عطا کرنے والا ہے، محبوب علیہ السلام لینے والے ہیں، اللہ کا علم ذاتی ہے، محبوب کا علم ذاتی نہیں عطائی ہے، تو یہ برابری کس بات کی ہوگی؟ اللہ کی صفت حضور میں کیسے پائی جائے گی؟ اور خود لکھا ہے کہ کوئی رب کے علم غیب کو اگر عطائی کہتا ہے وہ کافر ہو جائے گا۔ اب اتنا بڑا جھوٹ دیوبند حضرات بولتے ہیں، عوام کو بتاتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے اوپر الزام لگاتے ہیں۔ اس میں خود مولانا احمد رضا بریلوی کہتے ہیں حضور کا علم غیب ذاتی نہیں عطائی ہے، اور اگر کوئی شخص رب کے علم غیب کے لیے یہ کہے کہ رب کا علم غیب عطائی ہے تو ایسا شخص کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ رب کو کوئی بندہ علم عطا کرنے والا نہیں ہے، بلکہ غیب کے خزانے اگر تقسیم فرماتا ہے تو میرا رب فرماتا ہے۔ اس کتاب کے اندر مولانا احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا عقیدہ واضح فرمایا ہے۔ اب یہی بات یہ تھانوی صاحب کہہ رہے ہیں، مگر ان کی تعویل آگے لکھتے ہیں، ان کی تعویل قادیانیوں کے اقوال کی تعویل سے زیادہ دشوار نہیں، اور اب تو سنا ہے کہ وہ علم غیب کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ثابت تو کرتے ہیں، مگر علم باری تعالیٰ کی طرح علم محیط نہیں ثابت کرتے، بلکہ ان کی حد مانتے ہیں۔ وہی بات آ گئی، ہم کب کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا علم غیب رب کے علم کی طرح ہے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے محبوب علیہ السلام کو دنیا و ما فیہا کا علم عطا فرمایا، اور یہی علامہ مساوی کا عقیدہ ہے، اور دیگر روایات میں بھی یہ بات منقول ہے، اور یہی بات یہ تھانوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب سنا ہے، شکر ہے کہ ان کے کانوں تک یہ خبریں پہنچ گئی ہے۔ شاید ہو سکتے انہوں نے مولانا احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کسی کتاب کا مطالعہ کر لیا ہو، انہیں یہ پتہ انہیں معلوم ہو گیا ہو کہ وہ نبی علیہ السلام کے لیے علم غیب تو ثابت کرتے ہیں، لیکن علم محیط نہیں ثابت کرتے، بلکہ اس کی حد مانتے ہیں۔ اور ہم بھی یہی کہتے ہیں رب کا علم لا محدود ہے، نبی علیہ السلام کا علم محدود ہے، تو یہ کون سا شرک اور کفر ہو جاتا ہے؟ اور یہی حقیقت ہے، اور اہل سنت و جماعت کا یہی عقیدہ ہے۔ یہ کتاب تھانوی صاحب کی صفحہ نمبر 244 اور 245 کے اوپر تھانوی صاحب خود یہی عبارت نقل کرتے ہیں کہ مولانا احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اور علماء بریلی وہ نبی علیہ السلام کے علم غیب کو محیط نہیں کہتے، بلکہ اس کی ایک حد مانتے ہیں۔ اور ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے جتنے بھی علوم کے خزانے عطا فرمائے ہیں وہ اللہ رب العزت کے ایک حصے کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی یہی کتاب دولت المکیہ میں اس بات کی تصریح فرمائی ہے، لہٰذا عوام کو چاہیے کہ وہ ان حضرات کی باتوں میں آنے کی بجائے سید اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی کتابوں کا اور ان کے عقائد کا مطالعہ کرے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان کے شر سے محفوظ فرمائے۔